बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर। 1947 से 1956 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फेज़ है उसको देखेंगे। इसमें फर्स्ट फेज़ में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। सेकंड में फिर हम देखेंगे जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब की डेथ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स ने एफर्ट्स किए हैं तो उन एफर्ट्स को और जो कुछ उसमें हुआ उसको देखेंगे। और थर्ड जो है वो फिर हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो तीन पार्ट्स में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1947 से 56 का फेज जो है वो हम पढ़ रहे होंगे। पाकिस्तान बनने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मुश्किल काम रहा। बड़े इसके अंदर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसी को ही पाकिस्तान का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उसको ऑप्ट कर दिया गया था विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। लेकिन जो 35 का इंडिया एक्ट था वो ज़ाहिर है एक सफिशिएंट एक्ट नहीं था। वो गुलामों के लिए बनाया गया था और इंडिपेंडेंट स्टेट की वो नीड्स को पूरी नहीं करता था। और उसके लिए फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बनाई गई। इस पे पहले भी बात हुई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी ये 1946-45 के जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में जो जिन लोगों ने विन किया था उन्हीं वही नुमाइंदे पाकिस्तान के जो इजला वो डिस्ट्रिक्ट्स जो पाकिस्तान में शामिल हुए थे वहाँ से जो लोग इलेक्ट हुए उन्हीं को 1946 के इलेक्शन में इलेक्ट होने वाले लोगों को फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया गया। और कुछ मेंबर्स फिर लेटर ऑन ऐड किए गए। तो रफली ये 79 के अराउंड ये फिगर बनता है। 79 मेंबर्स की ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और इसको मैंडेट ये दिया गया था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस चलाना है, आपने आइन साजी करनी है, आइन आपने बनाना है। ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे जो बनाई गई थी। ये साइड पे आपको जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला इजलास हुआ था वो 11 अगस्त 1947 को हुआ था, पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले। उसके अंदर जो मुख्तलिफ अप्रूवल्स हुई थी तो अगर आपको ये देख रहे हैं आप तो लियाकत अली खान साहब फ्लैग लहरा रहे हैं। लियाकत अली खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और लियाकत अली खान साहब ने ये पाकिस्तान का फ्लैग इसके अंदर प्रेजेंट किया था। तो पहला फ्लैग पाकिस्तान का जो है वो यहाँ से अप्रूव हुआ और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो भी हमने माजी में उस पर बात की है, मुख्तलिफ अप्रूवल्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इजलास से ली गई थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस का सिलसिला चलता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अर्ली चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े उनको अगर हम देखें तो एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहा। इंडिया ने दोनों स्टेट्स एक ही दिन आज़ाद होती हैं लेकिन इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में बना लेता है और 1951 में बनने वाला वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका आज तक चल रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा टाइम लगाया पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 56 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2 साल चला, 58 में ख़त्म हो गया। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशन 62 में बना, वो भी कुछ अरसा चला, ख़त्म हो गया। फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया जो उस पर सारे जितनी भी पॉलिटिकल रियलिटीज़ थी उन सारों ने एग्री किया। लेकिन वो भी फिर 2-3 बार बल्कि 2 बार, एक बार जनरल ज़िया-उल हक ने और 2 बार जनरल मुशर्रफ ने उसे सस्पेंड किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और उसमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो उसमें जो चैलेंजेस हैं उनको अगर हम देखें तो चैलेंजेस में एक तो सबसे बड़ा जो मोहल्लाती साजिशें हैं, लस्ट फॉर पावर है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको ताकत के लिए हर एक अपने आप को ताकतवर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उसके अंदर लेके आता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में कुछ ज़्यादा काम करने का टाइम ही नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि जो इनिशियल चैलेंजेस थे वो इतने ज़्यादा थे,
اسپیشلی یہ جو ریفیوجیز والا معاملہ تھا، ان کی سیٹلمنٹ اور ان کے مسئلے مسائل، اور ظاہر اسٹیٹ کو باقی اسٹیبلش کرنا، پھر ان کی اپنی صحت بھی ٹھیک نہ رہی اور وہ بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں انہوں نے زیادہ تر ٹائم گزارا. پھر وار سٹارٹ ہو گئی، کشمیر کا مسئلہ بن گیا، حیدرآباد دکن والا، مناودر اور جوناگڑھ کے مسائل. تو یہ جو سارے مسئلے مسائل تھے وہ اتنے زیادہ ان کی انٹینسٹی تھی کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس جو تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اس وجہ سے محمد علی جناح کی زندگی میں تو یہ کام نہیں ہو سکا، اور ان کے بعد پھر لیاقت علی خان صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا. لیکن اس کے اندر بھی ظاہر ایک جو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو دو پارٹس تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان کے درمیان آپ نے طاقت کا توازن بھی برقرار رکھنا تھا. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. پھر ایتھیکلی اور ریلیجیسلی بڑی ڈویژن تھی، اس ڈویژن کو بھی آپ کو دیکھنا تھا. تو ان چیلنجز میں ہمیں جو ایتھنک ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، آلدو یہ ڈائیورسٹی کوئی انڈیا کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے اور وہاں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے اندر تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. بٹ سٹل یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو لینگویج کا ایشو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. بنگالیوں کی سب سے بڑی گریوانسز میں سے جو سب سے بڑی ان کا ایشو تھا وہ تھا کہ ہماری بنگالی لینگویج کو نیشنل لینگویج کے طور پہ اردو کے پیرالل ہماری زبان کو بھی اہمیت دی جائے جو اردو کو دی گئی ہے، کیونکہ 54% آبادی ان کی تھی. پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو تھی یہ تقریباً 75 ملین تھی، 7.5 کروڑ آبادی تھی، جس میں 33 ملین ویسٹ پاکستان کی تھی اور 42 ملین ایسٹ پاکستان کی تھی. اب ویسٹ پاکستان کی 32 ملین آبادی تھی، لیکن ویسٹ پاکستان 33 ملین، لیکن 33 ملین میں جو پاور تھی وہ سب سے پاور سینٹرڈ یہ پاپولیشن تھی ساری. کراچی میں کیپٹل تھا. جو انڈیا سے زیادہ تر بیوروکریسی آفیسرز جو بھی پاکستان کو ملے تھے وہ سارے کے سارے اس سائڈ پہ آئے. اردو سپیکنگ کمیونٹی زیادہ پاورفل تھی، اور جو اردو کو ہی لینگویج کے طور پہ، نیشنل لینگویج کے طور پہ لیا گیا، تو اس سے یہ جو ایک رفٹ تھی نا دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، وہ یہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. اور تو یہ مسائل جو تھے یہ فرام ڈے ون یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ایتھنک ڈائیورسٹی، ایتھنک پرابلمس جو تھے وہ ان کا مسئلہ تھا، کلچر کے تھے، پھر ریلیجن کا بھی ایک ایشو موجود تھا. تو یہ جو ڈائیورسٹی تھی اس نے بہرحال بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کیے. اور پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ، ایک تو یہ ایتھنک اور کلچرل ڈائیورسٹی کا ایشو تھا، اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا پاکستان آپ نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا. اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک آگے آج بھی یہ ڈیبیٹ ہے جو آج تک کنکلوڈ نہیں ہے. پاکستان آپ نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا، اسلام کا نام یوز کیا گیا. قائد اعظم پیورلی ایک سیکولر ذہن کے مالک تھے، آدمی تھے، لیکن جب پاکستان بنانے کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر ریلیجن کا معاملہ جو ہے اٹھایا گیا ہے، اور اس ریلیجن میں پھر کیٹیگوریکلی یہ بات کی گئی ہے کہ آئین پاکستان بنے گا تو اس میں ہم جو آئین بنائیں گے اس کے جو اصول اور ضابطے ہوں گے وہ اسلام، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. یہ اس پہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اب مسئلہ تھا کہ بھائی اب ریلیجن کو آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہاں پہ رکھیں گے، کس جگہ پہ آپ اس کو رکھیں گے. اگر آپ اسے اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو جو باقی مائنورٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا پھر آپ کیا کریں گے. تو یہ مختلف چیلنجز تھے جو سب سے زیادہ اس میں آپ کو فیس کرنے پڑے. کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے، جماعت اسلامی اور جو باقی مذہبی پارٹیاں تھیں، ان مذہبی پارٹیوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی. یہ کیٹیگوریکلی پاکستان بنانے کی مخالف تھیں، اور
جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی یہ بڑی ظاہر ریالٹیز تھیں، تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے لیے تھا کہ بھئی ریلیجن ہم نے اسٹیٹ تو بنا لی، یہ نعرے مار مار کے کہ اسلام بنائیں گے، اب کیا کریں؟ کیونکہ اس ٹائم کی جو میجر پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ زیادہ تر شیعہ اسکول آف تھاٹ کی تھی، اور جو بیوروکریسی تھی اس میں بھی زیادہ تر شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے، لیکن اسٹیٹ کے اندر میجورٹی جو لوگوں کی تھی وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں تھے۔ تو اب یہ ایک بڑا اس پہ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی کبھی بھی کسی بھی فورم پہ، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کسی فورم کے اوپر آتی نہیں ہیں، لیکن جب بھی آپ یہ بات کریں گے کہ اسٹیٹ کو ایک ریلیجیس اسٹیٹ بنانا ہے، مذہب کا ایلیمنٹ اس کے اندر آنا ہے، تو پھر شریعت کا معاملہ، تو پھر جو بھی چیزیں آئیں گی تو وہ آئیں گے کہ کس کی شریعت رکھی جائے، کس کے قوانین کو اڈاپٹ کیا جائے۔ تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات تھے جو کہ جن کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا اور ڈیلے ہوتا گیا۔ اب پھر کچھ لیڈرشپ جو تھی، ایون مسلم لیگ کے اندر کی جو لیڈرشپ تھی، اس لیڈرشپ کا بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان کو ایک آپ سیکولر اسٹیٹ بنائے، تمام مذاہب کی اس میں آزادی ہو اور ریلیجن جو ہے اس کو ایک پرسنل معاملہ ڈکلیئر کر دیں۔ تو یہ اس قسم کے ایشوز جو تھے یہ چیلنجز کے طور پہ یہ ہمیں فیس کرنا پڑے۔ ریلیجیس لابی جو تھی ان کا یہ خیال کہ اسٹیٹ کو تھیوکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ تھیوکریسی مطلب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ملائیت، کہ ایسی اسٹیٹ کا ایسا نظام کہ جس کے اندر ریلیجن کا ایلیمنٹ یا ریلیجیس لابی جس کو لیڈ کر رہی ہو۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہمارے پاس تھیوکریٹک اسٹیٹس کی اگزامپل ہمارے پاس اسرائیل کی ہے، ہمارے پاس ایران کی ہے، سعودی عربیہ کی ہے۔ یہ وہ اسٹیٹس ہیں کہ جن کے اندر ریلیجن کو، ریلیجیس چیزوں کو یا ریلیجیس لابی جو ہے وہ اسٹیٹ کے افیئرس کو لیڈ کرنے میں یا گائیڈنس پرنسپل دینے میں وہ اپنا میجر رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں۔ تو اب کچھ کا یہ خیال تھا کہ بھائی جو ریلیجیس لابی خاص طور پہ تھی کہ ہمیں تھیوکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے، جبکہ کچھ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے خاص طور پہ جو ہمارے ویسٹ کے لوگ تھے اور جو حکومت میں تھے، حکومتی پارٹیاں تھیں، ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا جو سب سے زیادہ معاملہ تھا وہ یہ والا تھا کہ اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے، سینٹرل فیڈرل پارٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور پروونسز کے پاس اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈیبیٹ آج کل پھر چل پڑی ہے عمران خان گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ کے اوپر، پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی سلسلہ وہ چلا رہے ہیں 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کے چکروں میں۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ ٹگ آف وار پاکستان کے اندر چلتی آئی کہ سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے یا پروونشل گورنمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اچھا، جو سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں، عمران خان کی آپ دیکھیں ابھی سٹیٹمنٹس آپ کو ملیں گی، تھوڑی سی ماضی کی آپ اٹھائیں، جب ان کی KPK کے اندر اپنی گورنمنٹ تھی تو اس وقت عمران خان یہ نعرے مارتا تھا کہ جی دیکھیں اس کی وجہ سے ہمیں کتنا زبردست فائدہ ہوا ہے، 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے صوبے اسٹرانگ ہیں اور ہم یہاں اپنی مرضی سے حکومت کر رہے ہیں۔ اور اسی کو جب اب پرائم منسٹرشپ ملی ہے، وہ سینٹر میں پہنچ گیا ہے، تو سینٹر میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مسئلے مسائل ہیں اور صوبے جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں۔ تو یہ پرابلم ہمیشہ سے رہا ہر سوسائٹی کے اندر کہ جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو مرکز کو اس وقت وہ لیڈرشپ جو مرکز میں موجود تھی وہ لیڈرشپ اسٹرانگ سینٹر کے حق میں تھی، لیکن وہ لیڈرشپ جو پروونشل لیول پہ تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ پروونشل اٹانومی ملنی چاہیے، صوبوں کو آپ ان کو اٹانومی دیں، ان کو آپ حق خود اختیاری دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے صوبائی لیول پہ کام کر سکیں۔ اس میں جو ایسٹ پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ سب سے زیادہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے۔ اب یہ اتنا کریٹیکل چیز تھی کہ اس نے بہت زیادہ اس پہ پرابلم انرجیز لگی، ان کی
لیڈرشپ کی اور کئی فارمولے بنے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فارمولا جو تھا اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا تھا, کوئی مسئلہ بن جاتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس تھا وہ ڈیلے ہوتا رہا. اچھا, پھر جو فرسٹ کانکریٹ سٹیپ اس پہ لیا گیا, جو پہلا کانکریٹ سٹیپ کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں لیا گیا ہے, وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن کا. آبجیکٹو ریزولوشن آپ نے قرارداد مقاصد کے نام سے پڑھی ہوئی ہے. قرارداد مقاصد کے نام سے یہ اردو میں لکھی جاتی ہے. تو جو فرسٹ میجر سٹیپ ہے یہ لیا گیا مارچ 1949 میں. مارچ 1949 میں 7 مارچ کو 1949 کو یہ ریزولوشن جو تھی یہ اسمبلی میں پریزنٹ کی گئی. لیاقت علی خان صاحب نے یہ اسمبلی کے اندر پریزنٹ کی, اور یہ ریزولوشن یہ میں نے یہاں پہ یہ والی اس کی اوریجنل ٹیکسٹ ہے, گزٹ آف پاکستان سے آفیشیل رپورٹ ہے یہ. تو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر یہ پریزنٹ کی گئی تھی 7 مارچ کو, اور 7 مارچ کو پریزنٹ ہوئی. اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوتی رہی. یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے جو لیاقت علی خان صاحب نے پریزنٹ کی تھی, یہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے. تو لیاقت علی خان صاحب نے یہ پریزنٹ کی, اور اس کے اوپر 5 دن تک ڈیبیٹ ہوئی, اور ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ ہوئی. اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں پھر 12 مارچ کو الٹیمیٹلی یہ ہماری جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے اسے اڈاپٹ کر دیا گیا. تو یہ پہلا کنکریٹ سٹیپ تھا آبجیکٹو ریزولوشن کا. اور آبجیکٹو ریزولوشن کی امپورٹنس ہماری کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کے اندر بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنز جو بنے ہیں اس کی پری ایمبل کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن کو رکھا گیا. آبجیکٹو ریزولوشن نے گائیڈنگ پرنسپل بیسیکلی ڈیفائن کر دیے کہ کن گائیڈنگ پرنسپلز کے اوپر ہم نے آنے والا آئین جو ہے وہ بنانا ہے. اس وجہ سے اسے میگنا کارٹا بھی اسے کہتے ہیں, کہ میگنا کارٹا آف ہسٹری آف پاکستان اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہ گائیڈنگ پرنسپلز تھے جو رکھ دیے گئے کہ یہ والے پرنسپلز کے اوپر آپ آگے آنے والے آئین جو ہے وہ بنائیں گے. اس کی اگر ہم سیلینٹ فیچرز کو دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھیں, تو اس میں سب سے بڑی ایک چیز تو یہ رکھی گئی کہ سپریم ساورن اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کو قرار دیا گیا, کہ اللہ المائٹی ارسپیکٹو وہ اسٹیٹ کون سی ہے, وہ پاکستان ہے یا کوئی بھی ہے, تو اللہ المائٹی سپریم ساورن ہے, اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ اللہ کا دیا ہوا اقتدار جو ہے وہ پاکستانی عوام ایکسرسائز کریں گے, تو اٹ ول لائی ود دا پیپل ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ آف اللہ. تو یہ ایک امانت کے طور پہ لوگوں کے پاس رہے گا. یہ اس کا یہ پہلا گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ رکھا گیا کہ سپریم ساورنٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. اور پھر اس میں کہا گیا کہ جو جمہوریت, آزادی, برابری اور معاشرتی جسٹس جتنا بھی ہے, جو اسلام نے جو نظام دیا ہوا, وہ جو اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اس کے مطابق ہم یہ سارے پرنسپلز جو ہیں ان کو آگے لے کے چلیں گے. کہ اسلام جو ڈیموکریسی کا نظام ہے, جو فریڈم ہے, ایکویلٹی, برابری, سوشل جسٹس, جو بھی چیزیں جو اسلام نے اسپیسیفائی کی ہیں انہیں مکمل طور پر مانا جائے گا, اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم اپنا آئین بنائیں گے, اور ہمارے آئین کے اندر اسلام کے بنیادی یہ پرنسپلز جو ہیں انہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور ان کے مطابق اسٹیٹ کے اندر موجود تمام لوگوں کو ڈیل کیا جائے گا. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس, ایکسرسائز آف فنڈامنٹل رائٹس شیل بی فلی گارنٹیڈ. جو بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں آپ کو, اور بنیادی حقوق دیے کس نے ہیں آپ کو, اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یونائٹڈ نیشنز نے بنیادی حقوق کی ڈیفینیشن کر دی ہوئی تھی, اور یو این کا پاکستان ممبر بن چکا تھا. تو یو این نے جو بنیادی حقوق کی ڈیفینیشن کی ہے وہ 7 بنیادی حقوق ہیں جن کی یو این نے بات کی ہوئی ہے. تو اس میں سب سے پہلے فوڈ ہے, روٹی, کپڑا اور مکان. فوڈ ہے,
کلادنگ ہے، پھر آپ کا شیلٹر ہے، اس کے بعد آپ کی ہیلتھ ہے، پھر آپ کا جسٹس سسٹم ہے، پھر آپ کی ایجوکیشن ہے، اور پھر آپ کی فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تو یہ جو 7 انہوں نے بیسک رائٹس کی بات کی ہوئی ہے، تو یہاں پہ یہ چیز آ گئی کہ یہ 7 رائٹس کیٹیگوریکلی تو ڈیفائن نہیں کیے گئے تھے، لیکن یہ تھا کہ جو اسٹیٹ کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کی مکمل ضمانت دی جائے گی۔ وہ تمام حقوق جو ہیں وہ تمام لوگوں کو، پیپل آف پاکستان کو وہ دیے جائیں گے۔ اور پھر بڑا امپورٹنٹ جو گائیڈنگ پرنسپل تھا کہ مائنورٹیز رائٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ مائنورٹیز بھی پاکستان کے اندر ظاہر تھیں، سندھ کے اندر ہندوز تھے، کرسچنز تھے، پھر سکھ بھی سم ہو کے پی کے NWFP کے اندر اس وقت موجود تھے، اور ایسٹ پاکستان کے اندر تو ہندو کافی زیادہ مقدار میں موجود تھے، شاید 23% ہندوز وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ بات پھر ہوئی کہ مائنورٹیز کے رائٹس کو کمپلیٹلی ان کے جو کلچرل ہیں، ان کے جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں اور پروفیس کرنے کی اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں، انہیں مکمل طور پہ پروٹیکشن دی جائے گی۔ اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی گارنٹی دی گئی کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ آزاد ہوگی، مکمل طور پہ اس کو آزاد رکھا جائے گا اور اس کو آزادانہ طریقے پہ کام کرنے دیا جائے گا۔ اور پھر فائنلی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا۔ مسلم لیگ کی اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے جب بھی بات کی تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی، جس کے اندر صوبے جو ہیں وہ یونٹ کے طور پہ کام کریں گے اور صوبوں کو بھی خود مختاری دی جائے گی۔ تو یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سجیسٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کے سیلینٹ فیچرز تھے جو اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر پاس کیے گئے۔ اسمبلی نے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کے بعد بہرحال اسے پاس کیا گیا۔ اور اس کی ڈیبیٹ کے اندر جو ایون جب یہ بات آئی کہ اسلام نے جو پرنسپلز ڈیفائن کیے ہیں، تو اس کے اوپر سر ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی تھے، انہوں نے بڑی بھرپور اس کے اوپر مدلل دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، جتنی پروٹیکشن اسلام دیتا ہے اتنی پروٹیکشن کوئی دنیا کا اور مذہب نہیں دیتا۔ جو سب سے بڑا کرٹیسزم آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر آیا ہے وہ یہی تھا کہ اس نے پالیٹکس کو ریلیجن کے ساتھ مکس اپ کیا ہے، اور جب آپ اسلام اسٹیٹ کا مذہب ڈکلیئر کریں گے تو اس کے بعد پھر مائنورٹیز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوگا، تو ان کو تو سلیوز بنا دیا جائے گا۔ تو اس پہ بڑا زبردست وزیر خارجہ تھے ظاہر سر ظفر اللہ خان صاحب، تو ان کا بڑا مدلل اس کے اوپر بیان تھا کہ جتنے زیادہ رائٹس اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے مائنورٹیز کے، اتنا کوئی بھی دنیا کا اور مذہب مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ تو یہ بہرحال جو کرٹیسزم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت ایک چیز ان میں رکھی، اس وقت 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو اسمبلی کے اندر موجود تھیں۔ ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، تو آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ بن گئی، اور دوسری پارٹی اور میجورٹی پارٹی تھی، دوسری پارٹی جو تھی وہ پاکستان کانگریس پارٹی تھی۔ کانگریس کا جو پاکستان کا ونگ بنا تو وہ پاکستان کانگریس پارٹی بنی، اور اس کے بڑے تھوڑے سے ممبرز تھے۔ تو پاکستان کانگریس پارٹی کے جو ممبرز ہیں یہ ایسٹ پاکستان سے تھے زیادہ، تو پاکستان کانگریس پارٹی تھی، اور پھر ان کے ساتھ باچا خان کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، باچا خان NWFP سے، ان کا یہاں پہ کافی ووٹ بینک تھا، تو ان کی پارٹی بھی تھی۔ تو یہ جو تھے پولیٹیکل، یہ بھی ریالٹیز تھیں، ظاہر اپوزیشن تھی اس وقت اسمبلی کے اندر۔ تو انہوں نے جو اس پہ کرٹیسزم کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو ریزولوشن ہے اس نے بنیادی طور پہ مذہب کو ریاست کے نظام کے سیاست کے ساتھ انہوں نے مکس اپ کر دی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مذہب اور سیاست 2 سیپریٹ چیزیں ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے، ان کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔
اور پھر یہ تھا کہ جب آپ اس کے اندر اسلام کی بات کریں گے، جب آپ ریلیجن کی بات کریں گے، تو ریلیجن ایک ریلیجن کو اگر آپ پریورٹی دیں گے تو پھر جو باقی ریلیجیس مائنورٹیز ہوں گی ان کو آپ نے پھر سلیوز اور سرونٹس کا درجہ دے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پریکٹیکلی آپ نے جب اس کے اندر ریلیجن اسلام کی بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی جو نان مسلم مائنورٹیز ہوں گی ان کا درجہ پھر سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کا ہو جائے گا، اور وہ دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ پہلے درجے کے شہری ہوں گے اور دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ اٹ الاؤڈ دا اسٹیٹ ٹو انٹرفیئر ان دا پرسنل افیئرز آف دا پیپل۔ اب آپ مذہب کے نام پہ کیا کریں گے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ جس وقت آپ نے یہ بات کی تو اب اگر آپ کو جب اسٹیٹ کے اندر سارے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے تو پھر لوگوں کے جو ذاتی مسائل ہوں گے، ذاتی چیزیں ہوں گی، ان کے اندر بھی آپ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی وائن پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، تو آپ اسے مذہب کے نام پہ پکڑ لیں گے کہ بھائی یہ تو مذہب میں حرام ہے تو آپ کیوں پی رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پھر پرسنل افیئرز کے اندر آپ مذہب کا نام لے کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پھر سٹارٹ ہوگی، اور آپ یہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا ہمیں پڑے گا فیوچر کے اندر۔ یہ کریٹیسزم تھا جو کہ اپوزیشن کی طرف سے آیا تھا، اور آبجیکٹو ریزولوشن کے اوپر کریٹیسزم جو لیفٹ ونگ ہے وہ ہمیشہ سے کرتا ہے، اور آبجیکٹو ریزولوشن کا پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت زیادہ رول رہا ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ رہی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ فرسٹ کنکریٹ سٹیپ تھا ٹورڈز کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس، اور اس کے اندر پھر جو فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ گارنٹی کیے گئے تھے۔ فرسٹ کنکریٹ ایفرٹ بنی۔ اس سے پہلے جو کوئی اسمبلی کے فلور پہ باتیں تو ہوتی رہی، لیکن اسمبلی کے فلور پہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے کوئی ایسا بل اس سے پہلے پاس نہیں ہوا۔ یہ پہلا بل تھا، پہلا یہ کنکریٹ سٹیپ ہوا۔ اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جو تھے ان کو ان کی گارنٹی دی گئی، اور یہی گائیڈنگ پرنسپل پھر آنے والے کانسٹیٹیوشنز کے اندر رہے ہیں، اور مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ اور پھر یہ تھا کہ جو مسلم لیگ کا دیرینہ جو فیصلہ تھا، جو مطالبہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے کہ جی ہم نے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہمیں چاہیے، تو وہ اس کے اندر سجیسٹ کیا گیا تھا۔ عدلیہ کی آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے اندر۔ عدلیہ ایک پلر ہے ریاست کا، تو اس کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی گئی اس کے اندر، اور فنڈامنٹل پرنسپل جو بھی آنے والے کانسٹیٹیوشن تھا اس کے لیے یہ لے ڈاؤن کر دیے گئے۔ تو اس وجہ سے جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میکنگ ہسٹری کے اندر۔ اور ظاہر ہے یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے، جو پہلی اینٹ آپ نے رکھنی ہے، جس قسم کی آپ وہ اینٹ رکھتے ہیں آگے پوری کی پوری عمارت اسی طرح کی بلڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرسٹ فاؤنڈیشن سٹون تھی اس نے آگے ہر چیز طے کی ہے کہ آپ کے آنے والے آئین جو ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے، اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہوں گی۔